प्लीज़ शारिक, आई एम सॉरी, वापस आ जाएं। वो फूट फूट कर रोती। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए वापस नहीं आ रहे हैं, पर प्लीज़ आ जाएं। उस दिन मुझे पता नहीं चला मैंने क्या किया बोल दिया, पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज़ वापस आ जाएं। आपकी जगह कोई और होता तो शायद वो मुझ पर गुस्सा भी करता, मगर आपने तो मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया शारिक। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। मैं बहुत बुरी हूँ। मैं वाकई एक बहुत बुरी बीवी हूँ शारिक, पर मुझे एहसास है। शारिक, मुझे यूं सज़ा मत दें, वापस आ जाएं प्लीज़। वो हिचकियों से रोती जैसे सांस सांस में शारिक को याद कर रही थी। अगले ही लम्हे वो उसकी खुशबू महसूस करने की कोशिश करने लगी, मगर कोई फ़ायदा ना होता देख वो फिर रो पड़ी थी। उसकी जुदाई उसे पागल कर रही थी। सही कहते हैं, पसंदीदा मर्द की जुदाई औरत को नीम पागल कर देती है। प्लीज़ आ जाएं वापस शारिक। कसम से आपके बगैर मर जाऊंगी, नहीं जी सकती मैं आपके बगैर। भले से आकर मुझसे नफरत कर लें, पर मुझसे यूं दूर मत रहें। मैं वाकई मर जाऊंगी आपके बगैर। अगले ही लम्हे वो दोबारा अपने आंसू साफ करके गुस्से में आई थी। आप सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, परेशान करने का बस एक मौका मिलना चाहिए आप लोगों को, और आप लोग परेशान करते हैं। मगर वो दोबारा से रो पड़ी थी। वो उसे बुरी तरह याद आ रहा था। उसकी प्यार भरी नजरें याद आ रही थी। कितनी मोहब्बत से तक रहा था ना वो उसे। मैं मर जाऊंगी शारिक, इतने दिन हो गए आपको गए हुए, प्लीज़ अब तो वापस आ जाएं। वो बुरी तरह रोते हुए उसकी तस्वीर को चूमने लगी। वो शिद्दत से उसकी तस्वीर को चूमते जा रही। तभी उसे दरवाजे पर खटका महसूस हुआ। उसने हरासा होकर जैसे ही दरवाजे की तरफ देखा, वहां साकित खड़े शारिक को देख वो जैसे सांस लेना भूल गई थी। मगर अगले ही लम्हे वो भागकर उसके सीने से लगती फूट फूट कर रो दी थी। तुम पागल हो चुकी हो ज़रमीन, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं तुम्हारा शोहर हूँ, हक है मेरा तुम पर। मैं आपके किसी हक को नहीं मानती सईद शारिक शाह, मुझसे दूर रहें। दिमाग ख़राब हो गया है तुम्हारा, शोहर हूँ मैं तुम्हारा। मुझे मेरा हक लेने से तुम कैसे मना कर सकती हो? तुम जानती भी हो कि तुम ये क्या कह रही हो? जी सैयद शारिक शाह, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। प्लीज़ मुझसे दूर रहकर बात करें, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूँगी। अब की उसकी बातें सुनकर शारिक शाह का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया था। इससे पहले कि शारिक शाह आगे बढ़कर उसे हाथ भी लगाता, वो झटके से पीछे हुई थी। अगले ही लम्हे वो अपनी हिरनी जैसी भीगी आंखें उठाकर उसे देख गई थी। खबरदार शारिक शाह, जो मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की, उसका हक तो मुझे अल्लाह ने दिया है कि जब तक मेरी मर्जी ना हो आप मुझे छू भी नहीं सकते। उसकी बातें सुनकर अगले ही लम्हे वो मुकम्मल तौर पर सुन हो गया था और ये भूल गई हो कि तुम्हें मेरा हक अदा करने का हुक्म भी अल्लाह ने ही दिया है। जो भी हो जाए, प्लीज़ मुझसे इस सब की उम्मीद मत रखिएगा। उसका ज़िद्दी अंदाज देखकर आपके सैयद शारिक शाह को बेहद गुस्सा आ गया था। अगले ही लम्हे वो उसका बाजू खतरनाक हद तक दबोचते उसको बेहद पास कर गया। तुम्हें पता है वो लड़कियां कौन होती हैं जो अपना घर अपने हाथों बर्बाद करती हैं? नहीं पता ना? मैं बताता हूँ। वो उसका बाजू दबोचते हुए उसे अपने बेहद पास करता जा रहा था। तकलीफ से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ने शारिक शाह, वरना मैं शोर मचाकर सबको बुला लूंगी। तुम जैसी घटिया फजूल लड़कियां ही होती हैं जो अपना घर अपने हाथों से बर्बाद करती हैं और ज़माना शोहर पे थूकता है, और तुम लोग मुंह में घूंगे का गुड़ लिए सब कुछ सुन रही होती हो, ये जानते हुए भी कि सबसे ज्यादा गलती तुम लोगों की ही होती है। वो उसका बाजू दबोचे उसके कानों में जहर अंगेज अल्फाज उंडेलते जा रहा था। उसके लफ्ज़ सुनती वजह से नीली हो चुकी थी। अगले ही लम्हे वो होश में आती अपना बाजू छुड़वा गई थी। जो भी हो, आप ये बात मत भूलें कि आप मेरी बहन के होने वाले शोहर थे, मोहब्बत करते थे आप उनसे। अब मुझसे अपना हक कैसे ले सकते हैं? डैम इट। अगले ही लम्हे वो खड़ा होता एक बेहद महंगा शो पीस गिराकर तोड़ चुका था। वो अपने कानों पर हाथ रखती बेसाख्ता कपकपा गई। अगले ही लम्हे वो उसे खून आशाम निगाहों से तकते लंबे लंबे डग भरते कमरे से निकलता जा चुका था। वो फूट फूट कर बुरी तरह रो रही थी। किस्मत ने काम ही ऐसा किया था। अगले ही लम्हे वो झटके से उठ खड़ी हुई थी। मैं ये शादी नहीं करूंगी। उसने सैयद आसिफ शाह को देखते मुंह पर इनकार किया था। उसका इनकार सुनकर वो अपने जबड़े भींच गए थे। सईदा आरिफा शाह भी घबरा कर सैयद आरिफ शाह को देखने पर मजबूर हुई थी। और तुम ये शादी क्यों नहीं करोगी? बस बाबा, मैंने कह दिया, मैं ये शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। इससे पहले कि वो अपने कमरे में जाती, सैयद आसिफ शाह का लहजा उसे कमरे में जाने से रोक चुका था। मैंने कहा है ज़रमीन, मेरी बात सुनो।
تمہاری شادی صرف اور صرف شارق سے ہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کسی سے نہیں ہوگی۔ یہ میرا فیصلہ ہے اور اسے میں اب کبھی نہیں بدلوں گا۔ وہ بے ساختہ انہیں دیکھنے پر مجبور ہوئی تھی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھیں بے ساختہ پانی سے بھری تھیں۔ بابا، آپ میری شادی ان کے بجائے کسی سے بھی کر دیں، میں کر لوں گی، پر میں سید شارق شاہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ مجھے وجہ بھی تو پتہ چلے۔ بابا، آپ جانتے نہیں ہیں کہ ان کا رشتہ پہلے آپ ہی سے ہوا تھا۔ وہ کتنی محبت کرتے تھے آپ ہی سے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی جگہ میں لے لوں۔ اور دوسری بات، وہ مجھ سے عمر میں بھی بہت بڑے ہیں۔ وہ پرانی بات تھی، تمہاری بہن حسین سے اور حسین تمہاری بہن سے شادی کر چکے ہیں، اور تم جانتی ہو کہ ہم سیدوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے شارق سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، اور یہ بات تو تم اچھے سے جانتی ہو کہ تم جس سے شادی کرنا چاہتی ہو وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ پہلے ہی شادی کر چکا ہے۔ ان کے وار پر وہ بے ساختہ بلبلا گئی تھی۔ بابا، آپ سے کس نے کہا میں حسین سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ اسے جس سے شادی کرنی ہے کرے، پر میں سید شارق شاہ سے شادی نہیں کروں گی۔ اب کہ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کمرے میں جاتی تبھی سید آصف شاہ بے حد غصے میں اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ تمہاری شادی صرف اور صرف شارق سے ہوگی۔ اگلے ہی لمحے وہ سیدہ عارفہ شاہ کی طرف مڑتے انہیں بے ساختہ دیکھے گئے تھے۔ اپنی بیٹی کو مناؤ، اس کا اگلے جمعے کو نہ صرف شارق سے نکاح ہے بلکہ رخصتی بھی اب اسی دن ہے۔ وہ اپنی بات کہتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے لاؤنج سے نکل کر جا چکے تھے۔ ان کے منہ سے ادا کیے گئے الفاظ سنتی سیدہ زرمین شاہ اپنی جگہ پر جیسے ساکت رہ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ دوڑ کر عارفہ شاہ کے قدموں میں گری تھی۔ ماما پلیز، آپ بابا کو سمجھائیں، میں شارق شاہ سے شادی نہیں کر سکتی، پلیز آپ انہیں سمجھائیں نا۔ بیٹا، تمہارے بابا اب نہیں مانیں گے۔ تم یہ بات جانتی ہو کہ تمہارے بابا کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ میری بچی تم اس دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاؤ گی، کوئی تم سے شادی کرنے والا نہیں ہوگا۔ چلو اگر حسین اس شادی پر راضی ہوتا تو یہ شادی ہو بھی سکتی تھی، مگر وہ تو تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بھی اس کی کمزوری پر ہاتھ دھر چکی تھی۔ وہ بے ساختہ ان کے گود میں سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ نصیب نے اسے کہاں پر لا کھڑا کیا تھا۔ دن پر دن گزرتے چلے گئے اور ان کے نکاح کا دن آ پہنچا۔ حویلی کو اور پورے گاؤں کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کیونکہ حویلی کے سب سے بڑے بیٹے اور سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی۔ گویا یہ حویلی کی آخری شادی تھی، اس لیے پورا گاؤں، پوری حویلی پوری دلہن کی طرح سجی بے تحاشا خوبصورت محسوس ہو رہی تھی۔ سیدہ سلمیٰ شاہ اور سیدہ حسنین شاہ کی شادی پسند سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، گویا ایک قالب دو جان ہوں۔ اللہ پاک نے ان کو دو بیٹوں سے نوازا تھا۔ سید عارف شاہ اور سید آصف شاہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ عارف شاہ آصف شاہ سے پورے 5 سال بڑے تھے۔ عارف شاہ کی شادی کی عمر ہوتے ہی سلمیٰ شاہ اپنی بھانجی سنبل شاہ کو سید عارف شاہ کے لیے بیاہ کر لے آئی۔ سید عارف شاہ بچپن سے ہی سیدہ سنبل شاہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ شادی کے بعد وہ دونوں بے تحاشا خوش تھے۔ ابھی شادی کو 4 ماہ ہی گزرے تھے کہ تبھی سنبل شاہ کو خوشخبری موصول ہوئی۔ گویا سارے گھر پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، سب بے تحاشا خوش تھے۔ کئی سالوں بعد جا کر کوئی ننھے مہمان کی آمد جو ہو رہی تھی۔ 9 مہینے کے کڑے انتظار کے بعد عارف شاہ اور سنبل شاہ کی گود میں بے حد خوبصورت سا چھوٹا موٹا گولو سا بیبی آ گیا، جسے دیکھ کر سب بے حد خوش تھے۔ اس کو سب سے پہلے اٹھانے والے بھی سید آصف شاہ ہی تھے۔ اس کا حسن دیکھ کر وہ بے ساختہ اس پہ پیار لٹانے لگے تھے۔ لالا دیکھیں تو کتنا پیارا ہے۔ آصف شاہ نے بے ساختہ اس ننھے سے منّے کو عارف شاہ کو دکھایا تھا۔ وہ بھی بے ساختہ مسکرا کر اب اس کی پیشانی چوم رہے تھے۔ لالا، کیا یہ میرا بھی بیٹا ہے؟ بالکل بالکل تمہارا ہی بیٹا ہے، اور کس کا بیٹا ہوگا؟ اور تم تو جانتے ہو ہمارے گھر میں تو باہر سے شادی بھی نہیں ہوتی، اس لیے یہ ایکچوئل میں بھی تمہارا ہی بیٹا بنے گا آگے جا کر۔ وہ ہنستے ہوئے آصف شاہ کو اپنے گلے سے لگا گئے تھے۔ لالا، آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ بالکل، جھوٹ کیوں بولوں گا بھلا؟ آج سے یہ تمہارا داماد ہوا۔ اس کے بعد آصف شاہ نے ہی سید شارق شاہ کا نام رکھا۔ وہ پورے گھر میں سب سے زیادہ لاڈلا آصف شاہ کا ہی تھا۔ ابھی شارق 3 سال کا ہوا تھا جب عارف شاہ اور سنبل شاہ کو دوبارہ سے خوشخبری موصول ہوئی۔ دوبارہ سے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اپنے ننھے ننھے قدموں سے چلنے والا شارق گویا سب کے دلوں کی دھڑکن تھا، لیکن سب سے زیادہ محبت اس سے آصف شاہ ہی کرتے تھے۔ وہ سارا وقت سید آصف شاہ کے کمرے میں ہی موجود رہتا۔ ابھی شارق 4 سال کا ہی ہوا تھا جب سید حسین شاہ نے پیدا ہو کر سید عارف شاہ کی فیملی کو مکمل کر دیا۔
پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا، سب بے حد خوش تھے، لیکن آصف شاہ کا لاڈلا اب بھی شارق ہی تھا۔ وہ سارا وقت اب بھی شارق شاہ کے ساتھ ہی رہتا۔ حسین شاہ کے 2 سال کے ہوتے ہی گھر بھر میں آصف شاہ کی شادی کے تذکرے شروع ہو گئے۔ ایک اور بار دلہن ڈھونڈنے کا فریضہ انجام دیا گیا اور دلہن ہونے کا کرافال حسنین شاہ کی بہن کی بیٹی عارفہ شاہ کے نام نکلا۔ وہ مکمل دھوم دھام سے بیاہ کر حسنین مینشن آ گئی۔ وہ دونوں ساتھ میں بے تحاشا خوش تھے۔ ابھی ان کی شادی کو کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ جب عارفہ شاہ کو بھی خوشخبری موصول ہوئی۔ آصف شاہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہیں بیٹی کی بے حد خواہش تھی۔ 9 مہینے کے کڑے انتظار کے بعد سیدہ عارف شاہ نے سیدہ ماہین شاہ کو جنم دیا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ سارے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پورے گاؤں کو دلہن کی طرح سجایا گیا۔ وہ جشن ہوا، وہ جشن ہوا، وہ جشن ہوا کہ زمانوں وہ جشن نہ بھلایا جا سکا۔ پیدا ہوتے ہی ماہین شاہ کے ہاتھ میں سید شارق شاہ کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی۔ وہ بچپن سے ہی گویا سید شارق شاہ کے نام تھی۔ سیدہ ماہین شاہ پورے 4 سال کی ہوئی ہی تھی کہ سیدہ عارفہ شاہ اور آصف شاہ کو دوبارہ سے خوشخبری موصول ہوئی۔ 9 مہینے کے جان کنی انتظار کے بعد نہایت تکلیف سے سیدہ عارفہ شاہ نے سیدہ زرمین شاہ کو جنم دیا۔ اسے دیکھ کر جیسے سب ساکت رہے تھے۔ وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ گلابی گوری رنگت، تیکھے تیکھے نین نقوش، ہیزل گرے آنکھیں، بھورے براؤن بال۔ وہ بے ساختہ خوبصورت تھی۔ وہ جیسے سب کی لاڈلی ہوتی چلی گئی، لیکن وہ سب سے زیادہ لاڈلی آصف شاہ کی ہی تھی۔ آصف شاہ اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ نقوش بھی زرمین شاہ نے چرائے تھے، جس وجہ سے وہ اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزرتا چلا گیا۔ سیدہ زرمین شاہ کے 5 سال کے ہوتے ہی سید آصف شاہ اور سید عارف شاہ نے ملی بھگت کے بعد حسین اور زرمین کا رشتہ بھی طے کر دیا، مگر اس رشتے کی کانوں کان بھی کسی کو خبر نہ تھی۔ وہ بچے ابھی اس رشتے سے لاعلم تھے۔ وہ چاروں ایک ساتھ میں کھیلتے کودتے بڑے ہو گئے۔ ان کی عمر ہوتے ہی عارف شاہ اور آصف شاہ نے مشترکہ بیٹھ کر انہیں ان کے درمیان رشتے کے بارے میں سمجھایا۔ زرمین شاہ اور شارق شاہ اپنے رشتے کے بارے میں جان کر بے تحاشا خوش تھے، مگر بم تو تب پھٹا جب ماہین شاہ اور حسین شاہ نے سرعام اس شادی سے انکار کر دیا۔ وہ سارے گمسم جیسے ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ان کے سمجھانے اور ان کے منع کرنے کی لاکھ کوششوں کے باوجود وہ دونوں بھاگ کر ایک دوسرے سے شادی کر چکے تھے۔ شادی کے بعد عارف شاہ اور آصف شاہ نے دونوں کو گھر سے بے دخل کر دیا۔ ان دونوں کی شادی کرنے کا دکھ اور ڈپریشن شارق شاہ اور زرمین شاہ نے اتنا لیا کہ وہ دونوں کئی دن اپنے کمروں سے بھی نہ نکلے۔ 3 سال گزرنے کے بعد جب سب کچھ دوبارہ نارمل ہو گیا، تب عارف شاہ اور آصف شاہ نے دوبارہ ان دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک سید گھرانے سے تھے۔ ان کے بچوں کی شادی باہر نہیں ہو سکتی تھی۔ حسین اور ماہین ایک دوسرے سے شادی تو کر چکے تھے، مگر شارق اور زرمین ابھی باقی تھے۔ اسی لیے دوبارہ ملی بھگت کے بعد ان دونوں کی شادی کا فیصلہ کیا گیا۔ سیدہ سنبل شاہ سے اپنے اور زرمین شاہ کے رشتے کی بات سن کر سید شارق بے ساختہ غصے میں آ چکا تھا۔ زرمین شاہ کے 20 سال کے ہوتے ہی گھر بھر میں ان دونوں کے رشتے کی بات چھڑ گئی۔ 28 سالہ سید شارق شاہ سنبل شاہ کے منہ سے اس رشتے کی بابت سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ سنبل شاہ کے کافی اصرار کرنے کے باوجود شارق شاہ اس رشتے کے لیے راضی نہ ہوا۔ تھک ہار کر سنبل نے شارق کو اپنی قسم دے دی، جس قسم کی وجہ سے مجبور ہو کر شارق نے زرمین سے شادی کے لیے حامی بھر دی۔ شارق کی حامی کے بعد آصف شاہ نے طاہرہ شاہ کو زرمین شاہ سے بات کرنے کے لیے کہا۔ طاہرہ کے بات کرنے پر زرمین نے منہ پر ہی انکار کر دیا۔ ان کے کافی سمجھانے پر بھی زرمین مان کر نہ دی، جس کی وجہ سے مجبور ہو کر طاہرہ شاہ نے سید آصف شاہ کو یہ بات بتا دی۔ حارث شاہ نے خود زرمین شاہ سے بات کی، جس کے بعد زرمین رو پیٹ کر ہی صحیح پر راضی ہو گئی تھی، مگر وہ شادی سے خوش نہ تھی، نہ ہی شارق اس شادی سے خوش تھے۔ وہ دونوں جیسے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر ایک دوسرے سے شادی کر رہے تھے۔ حویلی کو مکمل دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ زرمین کی آخری سالگرہ کے بعد آج یوں اس طرح حویلی کو سجایا گیا تھا۔ زرمین مکمل طور پر تیار ہوئے 16 سنگھار کیے ڈریسنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کی رگیں بری طرح پھڑک رہی تھیں۔ خوف سے دل کی دھڑکن جیسے رک رک کر چل رہی تھی۔ وہ بچپن سے ہی شارق سے بے حد ڈرتی تھی، تو بچپن سے ہی کبھی شارق نے اس پر غصہ نہیں کیا تھا، مگر وہ جب بھی غصے میں آتے تھے، کسی پر غصہ کرتے تھے، تو وہ ان سے ڈر کر بری طرح رونا شروع کر دیتی۔ بچپن سے ہی سب کی لاڈلی تھی، تو شروع سے ہی تھوڑی سی نازک اندام بھی تھی۔ پیشانی جیسے پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ
جبھی سنبل اور عارفہ ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ انہیں دیکھ کر جیسے تھوڑا حوصلہ ہوا تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو تو عارفہ اپنی بچی کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ سنبل اس کی پیشانی چومتی عارفہ سے بولی، جی بھابھی، پیاری تو بہت لگ رہی ہے، آخر ہے کس کی بیٹی؟ وہ ہنستے ہوئے شرارت سے مسکرائی کہ بیٹی تو بھائی میری ہے۔ سنبل شاہ بھی ہنسی تھی، جی جی بالکل آپ ہی کی بیٹی ہے۔ چلو میرے بچے، نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے۔ نکاح کا نام سن کر جیسے اس کا خون خشک ہوا تھا، اگلے ہی لمحے وہ دونوں اس سے سہارے سے اٹھاتی باہر لے گئی۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی ان کے ساتھ دے رہی تھی۔ سیدہ زرمین شاہ کو لا کر سید شارق شاہ کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ بیچ میں پھولوں کی جھالر لگائی گئی تھی، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کا چہرہ ڈھنگ سے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ سنبل نے گھونگھٹ زرمین کے منہ پر دے دیا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں۔ آصف مولوی صاحب کو نکاح شروع کرنے کی اجازت دے گئے۔ سیدہ زرمین شاہ بنت سید آصف شاہ، آپ کا نکاح سید شارق شاہ ولد سید عارف شاہ سے 1 کروڑ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زرمین شاہ نے نظر اٹھا کر آصف شاہ کو دیکھا تھا۔ قبول ہے۔ آصف شاہ کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ 3 دفعہ قبول ہے کہہ کر وہ خود کو سید شارق شاہ کے نکاح میں دے چکی تھی۔ مولوی صاحب اٹھ کر سید شارق شاہ کی طرف گئے تھے۔ سید شارق شاہ ولد سید عارف شاہ، آپ کا نکاح سیدہ زرمین شاہ بنت سید آصف شاہ سے 1 کروڑ روپے سکہ رائج الوقت طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ نے سیدہ زرمین شاہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ قبول کیا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جس سے وہ کبھی بھی محبت نہیں کرتا تھا۔ ایگزیکٹ وہ اسے ایک بچی کی طرح ہی سمجھتا تھا، مگر اب وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، اس لیے اسے دیکھنے کا نظریہ بھی اب چینج ہو گیا تھا۔ کافی رسموں کے بعد سنبل اور عارفہ زرمین کو سید شارق شاہ کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ جہازی سائڈ بیڈ پر بیٹھے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کمرے کی تھیم مکمل وائٹ کلر کی تھی، فرنیچر بھی وائٹ کلر کا ہی تھا۔ سائڈ ٹیبل پر شارق کی بہت سی تصویریں فریم ہو کر رکھی تھیں۔ ڈریسنگ ٹیبل پر کئی طریقے کے پرفیوم پڑے ہوئے تھے۔ ان سب کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کتنا ٹائم گزر گیا، مگر شارق کمرے میں نہ آیا۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب سو گئی، مگر تب تک بھی شارق کمرے میں نہیں آیا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں سے مسلسل گارڈن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کا بالکل بھی اپنے کمرے میں جانے کا دل نہیں تھا جہاں وہ لڑکی اس کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی بھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی کبھی زرمین سے بھی ہو جائے گی۔ اس کے خیالوں میں تو ہمیشہ سے ہی ماہین بسی ہوئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی اس سے محبت کرتا تھا، مگر قسمت میں شاید اس کی زرمین ہی لکھی ہوئی تھی۔ وہ مسلسل گارڈن میں چہل قدمی کرتے یہی سوچ رہا تھا کہ وہ اندر نہیں جائے گا۔ یہ شادی اس نے سنبل کی وجہ سے کی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور ان کا دل نہیں دکھا پایا، اس لیے ان کی قسم کھا کر وہ یہ شادی تو کر چکا تھا، مگر اب اس کے اندر اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ جا کے اس وجود کو اپنا سکتا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دی۔ اس نے حیرت سے نظر اٹھا کر دیکھا، تبھی عارف شاہ کو اپنے پاس آتے دیکھ وہ بے ساختہ چوکنا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ خیریت ہے؟ تم ابھی تک یہیں کھڑے ہو، کمرے میں نہیں گئے اپنے؟ جی بابا، بس جا ہی رہا تھا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے بات بنانے لگا۔ اسے گڑبڑاتے دیکھ عارف بے ساختہ مسکرا دیے تھے۔ مجھے معلوم ہے میرا بیٹا گھبرا رہا ہے، مگر میرے بچے، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں کی شادی پسند سے نہیں ہوئی، لیکن ہو تو چکی ہے نا، اسے نبھانا تو ہے نا، یا تم لوگ بھی حسین اور ماہین کی طرح ہمیں رسوا کر دو گے؟ عارف شاہ کا لہجہ بے ساختہ بھرا گیا تھا۔ وہ حسین سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ حسین ان کے بے حد قریب تھا۔ شارق تو بچپن سے آصف شاہ کے قریب تھا، جبکہ حسین بچپن سے ہی عارف شاہ کے قریب تھا۔ چھوٹی اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انہیں بے حد پیارا تھا، مگر بڑے ہونے کے بعد اس نے جو کام کیا، اس نے ان کے دل پر اتنے گہرے زخم چھوڑے تھے کہ جس کی وجہ سے اب تک ان زخموں سے خون رستا تھا۔ میرے بچے پلیز تم ہی میرا مان رکھ لو، یوں مت کرو اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ۔ بابا بابا پلیز ایسے مت بولے، بس میں اندر جا ہی رہا تھا۔ میرے بچے تم اب شادی کر چکے ہو، وہ تمہارے نام پر آ کر بیٹھی ہوئی ہے، اگر تم ہی اس کے ساتھ ایسا کرو گے تو پھر تم آصف کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تم اس پر حق رکھتے ہو، وہ تم پر حق رکھتی ہے، تم جانتے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بے ساختہ انہیں دیکھے گیا۔ جی بابا میں سمجھ رہا ہوں، میرے بچے مجھے کبھی مایوس مت کرنا۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔
وہ بھاری بھاری قدم اٹھاتا پلنگ کے پاس جا کر رک گیا تھا، جہاں پر وہ نازک وجود پورے استحقاق سے پھیل کر سو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اسے دیکھے گیا تھا۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ جیسے سانس بھی لینا بھول گیا تھا۔ میرون کلر کے لہنگے میں ملبوس، چہرے پر 2 آتشہ میک اپ کیے، وہ آسمان سے اتری کوئی حور ہی لگ رہی تھی۔ میک اپ نے اس کے نقوش کو کچھ اور ابھار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے تیکھے تیکھے نین نقوش بے تحاشا خوبصورت لگ رہے تھے۔ لبوں پر مہرون کلر کی لپسٹک لگائے وہ گہری نیند سونے میں مصروف تھی۔ بھرے بھرے گلابی لبوں پر مہرون کلر کی لپسٹک جیسے شارق کے حلق میں کانٹے چبھا گئی تھی۔ ناک میں موجود گولڈ کی نتھ چمکتی ہوئی شارق کو اپنی طرف مبسوط کر چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا بے ساختہ آ کر زرمین کے بے حد پاس بیٹھا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے جیسے ہی ہاتھ بڑھا کر اس نتھ کو چھوا، زرمین جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ شارق کو اپنے اتنے پاس بیٹھے دیکھ وہ جھٹکے سے کافی پیچھے ہوئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی شارق میرے اتنے پاس آ کر بیٹھنے کی اور مجھے ہاتھ لگانے کی؟ اس کا پیچھے جانا سید شارق شاہ کو بے حد چبھا تھا، مگر اس کی باتیں اب بے ساختہ شارق کو غصہ دلا چکی تھی۔ تم پاگل ہو چکی ہو زرمین، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، حق ہے میرا تم پر۔ میں آپ کے کسی حق کو نہیں مانتی سید شارق شاہ، مجھ سے دور رہیں۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ شوہر ہوں میں تمہارا، مجھے میرا حق لینے سے تم کیسے منع کر سکتی ہو؟ پلیز مجھ سے دور رہ کر بات کریں، ورنہ میں شور مچا کر سب کو بلا لوں گی۔ اب کہ اس کی باتیں سن کر شارق شاہ کا دماغ 7ویں آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ شارق آگے بڑھ کر اسے ہاتھ پہ لگاتا، وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی ہرنی جیسی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھے گئی تھی۔ خبردار سید شارق شاہ، جو مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی، اس کا حق تو مجھے اللہ نے دیا ہے کہ جب تک میری مرضی نہ ہو آپ میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی باتیں سن کر اگلے ہی لمحے وہ مکمل طور پر سن ہو گیا تھا اور یہ بھول گئی ہو کہ تمہیں میرا حق ادا کرنے کا حکم بھی اللہ نے ہی دیا ہے۔ جو بھی ہو جائے پلیز مجھ سے اس سب کی امید مت رکھیے گا۔ اس کا ضدی انداز دیکھ اب کہ سید شارق شاہ کو بے حد غصہ آ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کا بازو خطرناک حد تک دبوچتے اس کو بے حد پاس کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے وہ لڑکیاں کون ہوتی ہیں جو اپنا گھر اپنے ہاتھوں برباد کرتی ہیں؟ نہیں پتہ نا، میں بتاتا ہوں۔ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے اپنے بے حد پاس کرتا جا رہا تھا۔ تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں شارق شاہ، ورنہ میں شور مچا کے سب کو بلا لوں گی۔ تم جیسی گھٹیا فضول لڑکیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنا گھر اپنی وجہ سے برباد کرتی ہیں اور زمانہ شوہر پہ تھوکتا ہے، اور تم لوگ منہ میں گونگے کا گڑ لیے سب کچھ سن رہی ہوتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب سے زیادہ غلطی تم لوگوں کی ہی ہے۔ وہ اس کا بازو دبوچے اس کے کانوں میں زہر انگیز الفاظ انڈیلتے جا رہا تھا۔ اس کے لفظ سنتی وہ جیسے نیلی ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش میں آتی اپنا بازو چھڑوا گئی تھی۔ جو بھی ہو آپ یہ بات مت بھولیں کہ آپ میری بہن کے ہونے والے شوہر تھے، محبت کرتے تھے آپ ان سے۔ اب مجھ سے میرا حق کیسے لے سکتے ہیں؟ ڈیم اٹ، تمہاری بہن اور میرا بھائی بھاگ کر شادی کر چکے ہیں، میں اب تمہاری بہن سے کیسے محبت کر سکتا ہوں؟ وہ اپنے گھنے بال بے ساختہ اپنی مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ وہ بے ساختہ تھر تھر کانپے سید شارق شاہ کی سرخ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑا ہوتا ایک بے حد مہنگا شو پیس کی رات کر توڑ چکا تھا۔ وہ اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتی بے ساختہ کپ کپا گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے خون آشام نگاہوں سے تکتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے نکلتا جا چکا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر بری طرح رو دی۔ قسمت نے کام ہی ایسا کیا تھا۔ وہ گارڈن میں کھڑا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں اب تک اس کے دماغ میں گونجتی اس کا میٹر شارٹ کیے ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ سگریٹ زمین پر پٹکتے اپنے بوٹوں سے مسل چکا تھا۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو زرمین شاہ کہ ہر کوئی تمہارے پاؤں کی دھول ہے؟ اگر تم ایسا سمجھتی ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے زرمین شاہ۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل میں پاؤں میں مسئلہ جانا کیسا ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے بے حد گھنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا جیب سے سگریٹ نکال کر دوبارہ سے سلگا چکا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں سے جیسے وہ اب تک ایک گرم بھٹی میں جل رہا تھا، وہ ایسے بھی کر سکتی تھی۔ وہ اب تک جیسے یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ بچپن سے لے کر ہی سیدہ زرمین شاہ اس سے بے حد ڈرتی تھی، کیونکہ وہ غصے کا بے حد تیز تھا، اور رہی وہ نازک اندام سے لڑکی، وہ بچپن سے ہی اس کے غصے سے خوف کھاتی تھی۔ وہ بے چینی سے پورے گارڈن میں چکر لگاتے سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا۔ وہ پوری کی پوری ڈبی ختم کر چکا تھا۔ صبح کی سفیدی پھیلتے ہی وہ بھاری قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ساری حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ وہ ایسے میں اپنے یہاں زمین کے اوپر کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
اس کی اور زرمین کی پرخاش ان کی ذاتی پرخاش تھی، مگر وہ یوں سب کے سامنے اپنے اور زرمین کے رشتے کو یوں عیاں نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ بھاری بھاری قدم اٹھاتا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر سکڑی سمٹی یوں ہی سو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو وہ اپنی جگہ رک چکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی وہ زہر انگیز باتیں یاد کر کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتے اپنی جگہ پر آتے تکیہ برابر کرتا لیٹ گیا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی پوری کوشش میں مصروف تھا، مگر اپنے برابر لیٹے اس نازک اور حسین وجود کی خوبصورت مہک اسے سونے ہی نہ دے رہی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مڑ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا۔ میرون کلر کے لہنگے میں ملبوس چہرے پر دو آتشہ میک اپ کیے وہ آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ میک اپ نے اس کے نقوش کو کچھ اور ابھار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے تیکھے نین نقوش بے تحاشا خوبصورت لگ رہے تھے۔ لبوں پر مہرون کلر کی لپسٹک جیسے شارق کے حلق میں کانٹے چبھا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر کوئی گستاخی کرتا، اس کا زہر میں ڈوبا لہجہ یاد کر کے اگلے ہی لمحے جھٹکے سے پیچھے ہوا تھا۔ اس کی رنگت خطرناک حد تک لال ہوئی تھی۔ وہ اپنے تکیے پر لیٹتا زبردستی آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، جس میں وہ کچھ دیر تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ اب وہ دونوں وجود دنیا کی فکروں سے آزاد گہری نیند سونے میں مصروف تھے۔ صبح شور کے باعث ان کی آنکھ کھلی۔ اس نے حیرت سے مڑ کر اپنے برابر میں موجود اس نازک وجود کو ڈھونڈنا چاہا تھا، جو کہ اب بستر پر موجود نہیں تھا۔ نہ جانے وہ کہاں تھی۔ وہ پریشان ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر واش روم سے پانی گرنے کی آواز آتی اسے سکون پہنچا چکی تھی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھتا اس نازک اندام وجود کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی وہ انتظار کر ہی رہا تھا جب وہ گلابی رنگ کے باتھ روب گاؤن میں واش روم کے اندر سے برآمد ہوئی تھی۔ نکھری نکھری سی وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے یوں اپنے آپ کو تکتا دیکھ زرمین بے ساختہ جھجک گئی تھی۔ اسے یہی لگ رہا تھا کہ شارق سو ہی رہا ہوگا، اس لیے وہ باتھ روب گاؤن میں ہی باہر آ گئی تھی، مگر اسے یوں بیٹھا دیکھ اور اپنے آپ کو یوں تکتا دیکھ جیسے اس کے ہاتھوں سے پسینہ پھوٹ نکلا۔ دوسری طرف شارق جیسے اسے ابھی تک دیکھنے میں مگن تھا، گلابی گوری رنگت جیسے دھلنے کی وجہ سے اور گلابی محسوس ہو رہی تھی۔ تیکھے نین نقوش نمی لیے بے تحاشا خوبصورت لگ رہے تھے۔ گلابی لب بھینچے اپنے ہاتھوں کو مسلتی وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اسے ہوش نہ تھا۔ زرمین شاہ بھی جیسے اس کی نظروں سے بار بار پزل ہو رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے ہاتھوں کو مسلتی اب تک وہیں کھڑی تھی۔ شارق شاہ اسے اب بھی ویسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جیسے ہوش میں آیا تھا، وہ فوراً سے اٹھ کر واش روم میں داخل ہوا تھا۔ وہ بے تحاشا شرمندہ ہوا تھا۔ اسے واش روم میں یوں بھاگ کر داخل ہوتے دیکھ زرمین چاہتے ہوئے بھی اپنی مسکراہٹ روک نہ پائی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ دل بڑی زور سے دھڑکا تھا۔ یا تو یہ رشتے کا اثر تھا یا پھر اس شخص کی نظر ہی اتنی خوبصورت تھی کہ وہ بے ساختہ وہاں کھڑے کھڑے جیسے پوری کی پوری بدل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر نکلتا تولیے سے بال صاف کر رہا تھا۔ اس کی سبز آنکھیں اب بھی اس نازک وجود پر ہی ٹکی تھی، جو اب بھی اسے مکمل نظر انداز کیے اپنے لمبے گھنے بالوں پر کنگھا کر رہی تھی۔ زرمین اب باتھ روب گاؤن میں نہیں تھی۔ وہ پنک کلر کی شلوار قمیص میں ملبوس کافی خوبصورت اور ہیوی سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے نازک سی جیولری پہنے وہ واقعی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے شارق نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ اس کی بیوی تھی، حق رکھتا تھا وہ اس پر۔ وہ کل سے لے کر اب تک کئی بار مختلف طریقے سے شارق کا دل دھڑکا چکی تھی۔ اسے خواب میں بھی کبھی سوچا نہ تھا کہ اس کی شادی کبھی بھی زرمین سے ہو جائے گی، اور اب ہوئی تھی تو جیسے وہ قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ دل مختلف انداز میں دھڑک دھڑک کر قیامت کر رہا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نازک اندام وجود کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس کا شفاف چہرہ بار بار اسے تکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کسی کی نظروں کو اپنے اوپر پڑتا دیکھ زرمین نے بے ساختہ پلٹ کر شارق کو دیکھا، جو کہ اسے اوپر سے نیچے تکنے میں مصروف تھا۔ اس کی نظروں سے خجل ہوتی زرمین بے ساختہ اپنے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتی باہر نکلنے کے لیے قدم بڑھانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، شارق اسے بھاگ کر اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ جی وہ باہر جا رہی ہوں۔ کس سے پوچھ کر تم باہر جا رہی ہو؟ جی صبح ناشتہ کرنے باہر ہی جاتے ہیں، یا میں پہلی بار تو نہیں جا رہی؟ اگلے ہی لمحے وہ اپنی اصلی ٹون میں آتی اسے جواب دے گئی تھی۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو کہ کس سے پوچھ کر باہر جا رہی ہو؟ ناشتہ کرنے جا رہی ہوں۔ اس دفعہ وہ جیسے رونے والی ہو گئی تھی۔ تم اب میری بیوی ہو، تمہیں ہر قدم اب مجھ سے پوچھ کر اٹھانا ہوگا۔ کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، کہاں نہیں جانا، تمہیں ان سب چیزوں کے لیے مجھ سے پوچھنا پڑے گا، سمجھ رہی ہو تم؟
तो क्या वॉशरूम भी आपकी मर्जी से जाऊं? अगले ही लम्हे उसकी तरफ से एक और सवाल हाजिर था। शारिक को जैसे उससे उस सवाल की उम्मीद न थी। हाँ, मुझसे वॉशरूम भी तुम पूछ कर ही जाओगी, वरना नहीं जाओगी। आपकी दफा वो चाहते हुए भी अपनी मुस्कुराहट रोक ना पाया और वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। उसे मुस्कुराता देख जरमीन शाह बेसाख्ता स्टिल हुई थी। वो बेहद खूबसूरत मुस्कुराता था। गालों में मौजूद छोटा सा गड्ढा जैसे जरमीन को अपनी ओर खींच रहा था। वो चाहते हुए भी उससे अपनी नजरें हटा नहीं पा रही थी। रात में न जाने उसे क्या क्या कह चुकी थी और अब जैसे दिल ये सोच सोच कर ही घबरा रहा था कि अगर उसकी बातों को सोचकर वो उससे नाराज हो गया तो वो क्या करेगी। उसे अपने आप को यूं देखते पाकर शारिक के दिल में कहीं अंदर ठंडक सी उतर गई। वरना उसकी रात की बातों से तो वो अब तक शौक में था कि कहीं उसकी बीवी उसे नापसंद तो नहीं करती, मगर उसकी नज़रों से अब उसे एहसास हो रहा था कि ऐसा नहीं था। अगले ही लम्हे वो हाथ बढ़ाकर जरमीन की लट को कान के पीछे कर गया। जरमीन कपकपाकर पीछे हुई। अच्छा, तैयार हो जाएं, फिर नीचे चलते हैं। वो अभी बुलाने आई थी। अच्छा, तैयार हो जाएं, फिर नीचे चलते हैं। वो अभी बुलाने आई थी। कौन बुलाने आई थी? उसका घबराना शारिक को बेसाख्ता मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। वो 2 कदम बढ़ाता उसके पास दोबारा आया था। वो उसे अपने पास आता देख बेसाख्ता और 2 कदम पीछे हटी। वो शुमाइला बुलाने आई थी। वो घबराते हुए अपनी बात मुकम्मल कर गई। अगले ही लम्हे मुस्कुराते हुए आईने की तरफ बढ़ा था। अपने बेहद खूबसूरत बालों को कंघा करते वह भी मुस्कुराकर अपना अक्स आईने में तक रहा था। लंबा चौड़ा कद, हैवी कसरती बॉडी, काले रंग की शलवार कमीज से मलबूस वो बेहद हैंडसम लग रहा था। काले घने सिल्की बाल, सुर्ख सफ़ेद रंगत पर मौजूद सब आंखें बेतहाशा जचती थीं। गालों पर मौजूद छोटे छोटे 2 गड़े उसे और पुरकशिश बनाते थे। गुलाबी लब हमेशा भिंचे हुए बेतहाशा खूबसूरत लगते थे। हल्की हल्की बियर्ड उसके चेहरे को और पुरकशिश बनाती थी। वही खूबरू मर्द था जो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था। अब वो अपना मोस्ट फेवरेट परफ्यूम उठाते स्प्रे करने लगा। आईने में उसका अक्स देखती जरमीन बेसाख्ता अपनी नजरें चुरा गई थी। वो इतना खूबसूरत लग रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसकी नज़र ही उसे न लग जाए। मगर अगले ही लम्हे वो अपनी निगाहें दोबारा से सैयद शारिक शाह पर टिका गई थी, जो कि दोबारा से कंघा करने में मसरूफ था। कंघा करके वो अपनी क्रीम कलर की शॉल तरीके से अपने कंधों पर सेट करता मुस्कुराते हुए जरमीन के पास आया था। उसे अपने आप में यूं खोए देख वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। अगले ही लम्हे वो झुक कर उसके सामने चुटकी बजाता उसे बेसाख्ता होश दिला गया था। चलें? उसे अपनी तरफ यूं मुस्कुराता देखकर वो बेसाख्ता शर्मिंदा होकर उठ खड़ी हुई। जी जी चलें, मैंने कब मना किया? वो शर्मिंदा होती बेरबत अल्फाज बोलती उससे भी पहले बाहर भागी थी। वो भी दिलकश कहकहा लगाते बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम। वो दोनों मुश्तरका सलाम करते चेयर घसीट कर बैठे। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, मेरे दोनों बच्चे साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। आरिफा मुस्कुराते हुए बोली। उनके मुंह से तारीफ के अल्फाज सुन जैसे दोनों ही शर्मा गए। उन दोनों को शर्माते देख नाश्ते में मसरूफ तमाम अफराद कहकहा लगाकर हंस पड़े। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तुम लोगों को नजर बद से बचाए। बैठो बेटा। सुम्बुल शाह ने प्यार से उन दोनों को बैठने का इशारा दिया। वो दोनों सुकून से बैठे अब एक दूसरे को देख रहे थे। बेटा, नाश्ता कर लो, कमरे में जाकर एक दूसरे को देख लेना, आसिफ शाह मुस्कुराते हुए बोले। उनके मुंह से ये बात सुनकर जैसे दोबारा से ही दोनों खुजल हुए थे। जी बड़े पापा, ले रहे हैं बस। वो फटाफट ट्रे उठाता अपनी और जरमीन की प्लेट में ब्रेड डालने लगा। जरमीन मुस्कुराते हुए अब भी अपने हमसफर को देख रही थी, जो उसे खुदा की तरफ से सबसे कीमती तोहफा लग रहा था। उसे अपने आप को तकता देख शारिक दिलकशी से मुस्कुराया था। अब वो दोनों सबके साथ नाश्ता करने में मसरूफ थे, साथ साथ सब खुशगपियों में भी मसरूफ थे। नाश्ता करने के बाद शारिक किसी काम से बाहर गया था और वो काफ़ी देर सबसे बातें करने के बाद अब अपने कमरे में आई थी। काफ़ी देर वो इधर उधर घूमकर शारिक का इंतज़ार करती रही, मगर शारिक शायद किसी ज़रूरी काम से गया था कि वो वापस ही आकर नहीं दे रहा था। उसे वो बेइंतहा याद आ रहा था। रात में उसने उससे इतनी बदतमीज़ी की थी कि अब उसे बेतहाशा शर्मिंदगी हो रही थी। वो उसे माफ़ी मांगने का तहैया करती बिस्तर पर जाकर बैठी। आ जाएं प्लीज़ शारिक, बहुत याद आ रही है आपकी, पता नहीं कहाँ रह गए। वो काफ़ी देर उसे सोचते सोचते कब सो गई उसे भी मालूम ना हुआ। वो कम से कम 4 घंटे बाद घर वापस आया था। ज़रूरी काम की वजह से उसे अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ा था और अब वो वापस आया था। उसे सारे वक्त में ज़रमीन बेतहाशा याद आ रही थी। अब वो फटाफट जैसे अपने कमरे में पहुंच जाना चाहता था। वो भारी भारी कदम उठाता कमरे में दाखिल हुआ। कमरे में दाखिल होकर वो बेसाख्ता अपनी जगह पर साकित हुआ था।
وہ گہری نیند سونے میں مصروف تھی۔ اس کے لمبے گھنے بال تکیے پر بکھرے اس کے چہرے کا حالہ کیے ہوئے تھے۔ کچھ آوارہ لٹیں اسے نیند میں بھی پریشان کر رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ سوتے ہوئے کوئی معصوم بچی جیسی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ کافی دیر تک اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد وہ اپنا ہاتھ آہستگی سے بڑھا کر اس کی شرارتی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑس چکا تھا۔ وہ ایک بار پھر اب ساکت ہوا تھا۔ سرخ و گلابی رنگت گویا لالی چھلکا رہی تھی۔ بھرے بھرے گال اسے اپنی طرف مائل کر رہے تھے۔ گلابی لبوں کو بھینچ کر سوتی وہ کوئی معصوم بچی ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ محبت سے جھک کر اس کی پیشانی چوم چکا۔ پتہ نہیں کب تم سے اتنی محبت ہو گئی۔ کل تک تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کہتا بے اختیار ہنس پڑا۔ کل وہ اسے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور آج وہ اسے دور بھی نہیں رہ پا رہا تھا۔ ایک ایسی محبت تھی جو لمحوں میں ہو گئی تھی، سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے جھک کر اس کی خوبصورت پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ مجھے اپنا عادی مت بنا دینا زرمین، ورنہ نہ تو سکون سے تمہیں سانس لینے دوں گا نہ خود سانس لوں گا، وہ کہتے دوبارہ سے ہنس پڑا۔ ابھی وہ اسے بیٹھا تک ہی رہا تھا کہ جب ہی اس کا فون رنگ ہوا۔ وہ اس کی نیند کے خیال سے فون لیے باہر چلا گیا۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو فاروق، کیا بات ہے؟ سر وہ ہماری اسلام آباد والی فیکٹری ہے نا، وہاں سے کال آئی ہے۔ ہاں بولو فاروق، کیا کہہ رہے ہیں محمود صاحب؟ سر وہ محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ضروری میٹنگ کے لیے ہمیں آج ہی وہاں کے لیے نکلنا پڑے گا، بلکہ ابھی نکلنا پڑے گا۔ کیا؟ جی سر، کوئی ضروری میٹنگ آ گئی ہے جس کے لیے آپ کو اور مجھے فوراً نکلنا پڑے گا ابھی۔ اچھا، وہ کہتا بے ساختہ گہری سانس بھر گیا۔ ہمیں ابھی وہاں جانا ہوگا۔ اوکے، میں فوراً پہنچتا ہوں۔ پریشانی سے اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ سر میں ٹکٹ کرواتا ہوں، ہمیں 1-2 دن کے لیے وہاں جانا ہوگا، آپ بتا کر آئیے گا پلیز، ہم آج واپس نہیں آ سکیں گے۔ فاروق کہتا کال کاٹ گیا تھا۔ وہ فون کی بلیک اسکرین کو دیکھتا بے ساختہ اپنی پیشانی مسل گیا۔ اسے اگلے ہی لمحے زرمین کا خیال آیا۔ اس کی اور زرمین کی شادی کل ہوئی تھی اور وہ آج ضروری کام سے اسلام آباد جا رہا تھا۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتی؟ وہ بے طرح پریشان ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا اور زرمین کا رشتہ ابھی کتنا سنگین تھا، مگر وہ بھی کیا کر سکتا تھا؟ اس کا جانا بے حد ضروری تھا۔ وہ سوچتا بھاری بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر بے ساختہ وہ زرمین کو دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت ہوا۔ وہ اسے جیسے روک رہی تھی۔ اگر ضروری کام نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ جاتا، مگر اس کا جانا اب بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ وہ قدم اٹھاتا واش روم کی طرف بڑھا تھا۔ فریش ہو کر وہ اپنے کپڑے پیک کر رہا تھا، جب ہی شور کی آواز سے زرمین کی آنکھ کھلی۔ زرمین حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ وہ حیرانی سے اسے کپڑے پیک کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دوپٹہ سیٹ کرتی بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ آپ کپڑے کیوں پیک کر رہے ہیں؟ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے سوالیہ لہجے میں شارق سے سوال کیا۔ شارق اسے ایک نظر دیکھتا بغیر جواب دیے اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں شارق۔ اگلے لمحے وہ اس کا بازو پکڑ گئی تھی۔ وہ اسے دیکھتا بے ساختہ اپنا ہاتھ روک چکا تھا۔ ہاں، وہ مجھے ضروری کام سے اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، اسی لیے پیکنگ کر رہا ہوں۔ کیا؟ اس کی بات سنتی وہ خاصے حیران ہوئی تھی۔ کتنے دن کے لیے جا رہے ہیں؟ اب کی دفعہ اس کا لہجہ بھیگا تھا۔ شارق نے حیرت سے نظر اٹھا کر زرمین کو دیکھا، جو کہ اپنے آنسو چھپانے میں مشغول تھی۔ جا تو 2 دن کے لیے رہا ہوں، مگر ہو سکتا ہے 3 سے 4 دن لگ جائیں۔ تم اپنا خیال رکھنا اور گھر میں سب کا بھی خیال رکھنا۔ میں ٹائم سے کال کر لیا کروں گا۔ جی ٹھیک ہے، لائیں میں پیکنگ کر دوں۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی اس کے کپڑے پیک کرنے لگی تھی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ وہ نظر جھکائے اپنا کام کرنے میں مشغول تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر شارق کو نہیں دیکھا تھا اور شارق کو یہی بات چبھے جا رہی تھی کہ وہ شارق کو کیوں نہیں دیکھ رہی تھی۔ تم اداس ہو گئی ہو؟ شارق نے نہایت دھیمے سے زرمین سے سوال کیا۔ اس کے سوال پر زرمین نے بے ساختہ نظر اٹھا کر شارق کو دیکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی نظر دوبارہ جھکا گئی۔ نہیں تو خیال سے جائے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ وہ دوبارہ سے اپنے آنسو چھپاتی کام میں مشغول ہو گئی۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتا اٹھ کر اپنی تیاری مکمل کرنے لگا۔ زرمین اس کی پشت دیکھتی اپنے آنسو پی گئی۔ وہ تیزی سے چائے پیتا اپنا بریف کیس اٹھا ہی رہا تھا کہ جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے کال پک کرتا اپنے کان سے لگا گیا۔ ہاں بولو فاروق۔ جی سر، پہنچ جائیں بس، فلائٹ کا ٹائم ہونے ہی والا ہے۔ ہاں بس نکل رہا ہوں، وہ کہتا کال کاٹتا موبائل اپنی پاکٹ میں رکھ گیا تھا۔ وہ اپنا سامان لے کر اس سے پہلے باہر نکلتا جب بھی کسی احساس کے تحت اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔
اس نے مڑ کر ایک نظر زرمین کو دیکھا جو اس کو ہی تکنے میں مصروف تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا اس کے بےحد پاس آیا۔ زرمین نگاہیں چراتی اپنے ہاتھ ملنے میں مصروف تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو اس سے کیسے چھپا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، لیکن وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے تمام آنسو شارق دیکھ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ وہ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ دو باغی آنسو نکل کر شارق کے کوٹ میں جذب ہوئے تھے۔ اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں بے حد یاد کروں گا۔ جھک کر اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس سے زیادہ رکتا تو شاید اس کا جانا مشکل ہو جاتا۔ اس کا جانا تھا کہ زرمین پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اب تک اپنے بالوں پر شارق کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی اور نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شارق کے جانے کے بعد وہ شارق کو اتنا یاد کرے گی۔ آئی مس یو شارق، پلیز جلدی واپس آ جائیں، وہ کہتی کروٹ بدل گئی۔ آنکھ سے دو آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے تھے۔ اسی اثنا میں اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر موجود شارق کی تصویر پر پڑی۔ بلیک کلر کی شلوار قمیص میں وائٹ کلر کی شال اپنے کندھوں پر سٹائل سے سیٹ کیے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ اس تصویر میں اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ زرمین اس تصویر کو دیکھتی بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کئی آنسو نکل کر اس کی آنکھوں سے گرے تھے۔ وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی سائڈ ٹیبل کے پاس پہنچ کر وہ تصویر اٹھا کر لے آئی تھی۔ کافی دیر اس تصویر کو دیکھنے کے بعد وہ اسے سینے سے لگا کر لیٹ گئی۔ شارق نہیں تھا تو کیا ہوا، اس کی تصویر تو اس کے پاس تھی نا۔ وہ محبت سے اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتی اسے اپنے سینے سے لگا کر سونے کی کوشش کرنے لگی، جس میں وہ تھوڑی دیر میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اب اس کی گہری سانسیں اس بات کا پتہ دے رہی تھیں کہ کمرے میں موجود وہ واحد وجود گہری نیند میں سونے میں مصروف تھا۔ وہ اسلام آباد میں موجود اپنے ذاتی فلیٹ پر بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لینے میں مصروف تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ لیپ ٹاپ میں موجود زرمش کی آج سے کوئی 5 سال پرانی پکچر دیکھ رہا تھا جو اس نے خود لی تھی۔ زرمش ریڈ کلر کی ہوڈی ٹائٹس کے ساتھ پہنے، بالوں کو پونی ٹیل میں بند کیے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لبوں پر مہرون رنگ کی لپسٹک لگائے وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ بچہ بچہ پن جیسے اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا۔ وہ کبھی مسکرا جاتا تو کبھی بے تحاشا اداس ہو جاتا۔ وہ اسے بری طرح یاد آ رہی تھی۔ کون تھی آخر وہ؟ اس کی بیوی تھی نا، کل ہی بنی تھی، جس سے وہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب وہ اس کے دل کی دھڑکن بن چکی تھی جس کے بغیر وہ شاید اب ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن کرنی ایسی ہوئی تھی کہ وہ اس سے جدا تھا۔ شاید اسے اس بات کی سزا مل رہی تھی کہ اس نے زرمین سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا اور سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح 8 بجے اس کی ضروری میٹنگ تھی جس کے لیے اس کا سونا بے حد ضروری تھا، مگر نیند اسے آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نازک وجود کی یاد اسے بری طرح پریشان کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا کر رہی ہوگی، پتہ نہیں۔ زیادہ نہ روئی ہو اب کہ وہ بے چین ہوتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کافی دیر یوں ہی چہل قدمی کرنے کے بعد وہ بے ساختہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نیند تو اسے نہیں آنی تھی، چاہے اب وہ کچھ بھی کر لیتا۔ زرمین بیٹا کیا ہو گیا، صحیح سے ناشتہ کرو، کیا سوچ رہی ہو؟ عارفہ شاہ نے زرمین کو ٹوکا تھا جو ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ ناشتہ نہیں کر رہی تھی بلکہ کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ کچھ نہیں ماما، بس کھا رہی ہوں، وہ دھیمے لہجے میں کہتی بڑے بڑے نوالے لینے لگی۔ کیا ہو گیا زرمین، آرام سے کھاؤ میری بچی۔ جی ماما کھا رہی ہوں، وہ فٹافٹ اپنا ناشتہ ختم کرتی بھاگ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ اسے بے تحاشا رونا آ رہا تھا۔ شارق کو گئے 3 دن گزر گئے تھے، مگر ان دنوں میں نہ اس نے کوئی کال کی تھی نہ ہی وہ واپس آیا تھا۔ کہہ کر گئے تھے کہ 2 دن میں واپس آ جاؤں گا، مگر اب 3 دن گزر چکے تھے اور اب 4تھا دن تھا اور اس کے آنے کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ وہ بے ساختہ اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کیوں روں ایسے جھوٹے انسان کے لیے؟ کہا تھا کال کروں گا جا کر، اور کال بھی نہیں کی اور واپس بھی نہیں آئے۔ وہ دوبارہ سے رو پڑی تھی۔ اس کا دل گھر میں بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یا تو وہ اڑ کر شارق کے پاس چلی جائے یا شارق اڑ کر اس کے پاس آ جائے، مگر یہ دونوں ہی کام ناممکن تھے۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ شارق کی جگہ پر لیٹے اس کے تکیے کو اپنے ساتھ لپیٹے اس کی تصویر اپنے سینے سے لگائے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند تھی کہ آ کر ہی نہ دے رہی تھی۔ آنسو بھی بے اختیار گرنے میں مصروف تھے۔ وہ کافی دیر تک سونے کی کوشش کرتی رہی، افاقہ نہ ہوا تو اٹھ کر شارق کی فیوریٹ شلوار قمیض پہن کر آ کر لیٹ گئی۔ تب بھی سکون نہ ملا تو اس کا فیوریٹ پرفیوم بھر بھر کر لگا کر اس کی جگہ پر آ کر دوبارہ سے اس کا تکیہ لپیٹ کر لیٹ گئی تھی۔
شارق کی تصویر ویسے ہی اس کے سینے پر پڑی تھی۔ اب کی دفعہ بھی شارق کی کمی محسوس ہوئی تو آنکھوں سے آنسو گرتے بے ساختہ اسے غصہ دلا گئے۔ اگلے ہی لمحے غصہ بے بسی میں تبدیل ہوا۔ پلیز شارق، آئی ایم سوری، واپس آ جائیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے واپس نہیں آ رہے، پر پلیز آ جائیں۔ اس دن مجھے پتہ نہیں چلا میں نے کیا کیا بول دیا، پر اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے یہ سب نہیں بولنا چاہیے تھا۔ پلیز آ جائیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ مجھ پر غصہ بھی کرتا، مگر آپ نے تو مجھ پر غصہ بھی نہیں کیا۔ شارق، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری بیوی ہوں، میں واقعی ایک بہت بری بیوی ہوں، پر مجھے احساس ہے شارق، مجھے یوں سزا مت دیں، واپس آ جائیں پلیز۔ وہ ہچکیوں سے روتی جیسے سانس سانس میں شارق کو یاد کر رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کی خوشبو محسوس کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوتا دیکھ وہ پھر رو پڑی تھی۔ اس کی جدائی اسے پاگل کر رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، پسندیدہ مرد کی جدائی عورت کو نیم پاگل کر دیتی ہے۔ پلیز آ جائیں واپس شارق، قسم سے آپ کے بغیر مر جاؤں گی، نہیں جی سکتی آپ کے بغیر۔ بھلے سے آ کر مجھ سے نفرت کر لیں، پر مجھ سے یوں دور مت رہیں، میں واقعی مر جاؤں گی آپ کے بغیر۔ اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ اپنے آنسو صاف کر کے غصے میں آئی تھی۔ آپ سارے مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، پریشان کرنے کا بس ایک موقع ملنا چاہیے آپ لوگوں کو، اور آپ لوگ پریشان کرتے ہیں۔ مگر وہ دوبارہ سے روئی تھی۔ وہ اسے بری طرح یاد آ رہا تھا، اس کی پیار بھری نظر یاد آ رہی تھی۔ میں مر جاؤں گی شارق، اتنے دن ہو گئے آپ کو گئے ہوئے، پلیز اب تو واپس آ جائیں۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اس کی تصویر کو چومنے لگی۔ وہ شدت سے اس کی تصویر کو چومتے جا رہی تھی۔ تبھی اسے دروازے پر کھٹکا محسوس ہوا۔ اس نے ہراساں ہو کر جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا، وہاں ساکت کھڑے شارق کو دیکھ وہ جیسے سانس لینا بھول گئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ شارق ساکت کھڑا جیسے اب بھی اسے اپنے گلے سے لگتا پھوٹ پھوٹ کر اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ بالکل بھی امید نہ تھی کہ واپسی پر اس کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا ہاتھ اس کے بالوں پر رکھتا دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ زمین کو جیسے ہی اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا، اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے اس سے دور ہوتی بھاگ کر پلنگ پر گرتی دوبارہ سے رو دی تھی۔ وہ اپنا سامان سائڈ پر رکھتا دروازہ لاک کرتے دھیمے دھیمے قدم اٹھاتے زمین کے بے انتہا پاس آ کر بیٹھا۔ وہ الٹی لیٹی رونے میں مصروف تھی، بال کھلے اپنی ناقدری کا رونا رو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 2 دن سے اس نے اپنے بالوں میں کنگھی بھی نہیں کی تھی۔ وہ بے طرح الجھے ہوئے لگ رہے تھے، رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ زرمین اسے اس حد تک یاد کرے گی۔ وہ اسے نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی دیکھتا رہا۔ وہ بری طرح رونے میں مصروف تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہاتھ بڑھا کر بے ساختہ اس کے بالوں کو سہلایا تھا۔ زرمین میری جان، نہیں ہوں میں آپ کی جان وان۔ اگلے ہی لمحے وہ کھڑی ہوتی پھاڑ کھانے والے انداز میں چلائی۔ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ اسے سرخ نگاہوں سے گرانے میں مصروف تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتا کہ اس نے بھی اسے کتنا یاد کیا تھا، کتنا تھکا ہوا تھا نہ وہ، مگر یہ سب دیکھ کر اس کی تھکن جیسے کہیں دور جا سوئی تھی۔ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اسے اس کے کپڑوں میں ملبوس کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زرمین کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر زرمین اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھر چکا تھا۔ اس کے سینے سے لگنا تھا کہ زرمین پھر سے رونا شروع ہوئی۔ بہت برے ہیں آپ، بہت برے، جھوٹے بھی ہیں۔ آپ مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ 2 دن میں واپس آ جاؤں گا، پورے 5 دن بعد واپس آئے ہیں آپ، اور ایک بھی کال نہیں کی۔ کہہ رہے تھے کہ جا کر کال بھی کروں گا۔ وہ کہتی پے در پہ کئی مکے اس کے سینے پر برسا چکی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اس کے مکے کھا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ جھک کر اس کے بالوں کو محبت سے چوم گیا۔ اتنے دن سے میری جان نے کنگھا نہیں کیا۔ وہ بے ساختہ شرمندہ ہوئی تھی۔ وہ جیسے مکمل دیوانی ہو چکی تھی، رات دن بس اسے ہی یاد کرتی تھی۔ اسے تو اپنا بھی احساس نہیں رہا تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا شارق، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس دن مجھے آپ سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، پر میں کیا کہتی، مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ اب بھی آپ ہی کو پسند۔ اور کچھ مت کہنا، تمہاری غلطی نہیں تھی، اس دن بھی ہماری شادی ہی زبردستی ہوئی تھی، مگر دیکھو اللہ نے زبردستی کے رشتے میں بھی محبت ڈال دی۔ دیکھو کتنی محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ اب تم سے دور نہیں رہ سکتا زرمین، نہیں تو مر۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، زرمین اس کے لبوں پر ہاتھ رکھتی اس کی بات پوری ہونے سے روک گئی۔ ایسا مت کہیں شارق، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ میں آپ کے منہ سے بھی ایسی بات نہیں سن سکتی، اتنی محبت کرتی ہوں آپ سے۔ اتنے دن دور رہ کر اندازہ ہوا کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وعدہ کریں مجھ سے کہ کہیں بھی جائیں گے مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔
وہ نروٹھا منہ بنائے اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ شارق مسکرا دیا۔ وہ وعدہ بھی اپنے مطلب کا ہی لے رہی تھی۔ وعدہ کرتا ہوں کہ کہیں بھی جاؤں گا اپنی پگلی کو ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا، وہ کہتا دوبارہ سے اسے سینے سے لگاتا، اس کے بالوں کو چوم گیا۔ زرمین نے سکون سے اس کی باہوں میں آنکھیں موندی تھی۔ آئی لو یو زرمین، اب وہ کہتا اس کی پیشانی چوم رہا تھا۔ مجھے تم سے عقیدت ہے، اب وہ باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ مجھے تم سے شدید محبت ہے، اب وہ اس کے دونوں آرس کو چوم رہا تھا۔ میں تم سے شدت سے عشق کرتا ہوں زرمین، اب وہ کہتا اس کی ناک کے ٹپ کو کاٹ گیا تھا۔ وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ تمہارے بغیر مر تو سکتا ہوں مگر تمہارے بغیر جی نہیں سکتا، وہ دھیمے سے کہتا، اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے لبوں پر آنے والے الفاظوں کو گھونٹ گیا۔ زرمین بے تحاشا سرخ ہوئی تھی۔ اگلے لمحے وہ اسے آزاد کرتے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ دو آنسو نکل کر اس کے بالوں میں جذب ہوئے۔ وہ اپنے اللہ کا شکر کیسے ادا کرتا کہ اس کے اللہ نے اسے اتنی محبت کرنے والی بیوی دی تھی۔ آئی لو یو مسٹر شاہ، آپ کے بغیر مر سکتی ہوں مگر جی نہیں سکتی، چند لمحے بھی اب آپ کے بنا نہیں رہ سکتی، آپ سے بے انتہا عشق کرتی ہوں، اب کبھی بھی یوں مجھے چھوڑ کر مت جائے گا، وہ محبت سے کہتی اس کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھتی سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ چاند بھی کھل کر مسکرایا تھا۔